जिंदगी का पहला झूठ इस कदर महंगा पड़ेगा। लेकिन मकान छोड़ने का तस्वर भी तो तकलीफ दे था। मैं पहले ही नकल मकानी के बहुत अजाब सह चुका था। भागना यूं भी नुकसानदेह था कि पुलिस मुझ पर द्रोहगोई का इल्जाम लगाकर हवालात में डाल देती। अब तो अपने झूठ को बहरहाल निभाना था। फिर ये इत्मीनान भी था कि तमाम जापानी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन बिल्ली एक दफा रास्ता देख ले तो पीछा नहीं छोड़ती। तीसरे ही दिन थाने से बुलावा आ गया। उन्होंने किसी जापानी को धर लिया था। अब मुझे इसकी शिनाख्त करना थी। जी तो चाहा कि ये शहर ही छोड़ दूं, लेकिन कांस्टेबल सरबत सवार था। हुक्म हाकम मर्ग मफाजात, मुझे थाने जाना ही पड़ा। लेकिन मैं यूं ही नहीं चला गया, बल्कि पहले मोहल्ले के एक करम फरमा चौधरी साहब के पास पहुंचा। चौधरी साहब की वाद खूबी ये खूबी है कि वो हर शख्स की मदद के लिए तोंद बसता रहते हैं। तोंद बसता यूं कि बेपनाह तहकीक के बावजूद ये पता नहीं चलता कि इनकी तोंद कहाँ से शुरू होती है और कमर कहाँ खत्म होती है। बल्कि इस सिलसिले में कुछ लोग तो ये मिसरा भी पढ़ते हैं। चौधरी साहब का दावा है कि शहर का हर थानेदार इनका लंगोटिया यार है। इसलिए मैंने थाने जाने से पहले चौधरी साहब को साथ लेना जरूरी समझा। खुशकिस्मती से चौधरी साहब घर पर ही मिल गए। मुझे देखकर उन्होंने खुशी का इजहार किया। कहिए अबू मियाँ, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? उन्होंने हस्बे आदत पूछा। सुना है शहर के हर थाने में आपकी बड़ी बात है। हाँ हाँ भाई, चौधरी साहब ने मूंछों को ताव देते हुए कहा। कौन है जो मुझे नहीं जानता? अभी परसों ही मेरे एक दोस्त का लड़का बंद हो गया था। इस बेचारे ने बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। हक सर के पास आए। मैं मुतलका थाने में गया और थानेदार के खूब कान खींचे। बेचारा गिरियाजारी करने लगा। तब कहीं मैंने उसे छोड़ा और इसने मेरे दोस्त के लड़के को छोड़ दिया। बहुत खूब चौधरी साहब, मैंने खुश होकर कहा। बस तो फिर मेरे साथ भी थाने चलिए। तुम्हारे साथ थाने? अचानक चौधरी साहब का चेहरा फक हो गया। लेकिन क्यों? थानेदार साहब, मुझे किसी की शिनाख्त के सिलसिले में बुलाया है। मैंने कहा, मैं अकेले जाते हुए डर रहा हूँ। चौधरी साहब का तो जैसे खून हुशक हो गया। उन्होंने मरी मरी सी आवाज में मुझसे इंतजार करने के लिए कहा और खुद कोट पहनने का कहकर घर में चले गए। बहुत देर हो गई, चौधरी साहब घर से नहीं निकले। कुछ देर मैंने इंतजार किया, फिर दरवाजे पर दस्तक दी। कई दस्तकों के जवाब में दरवाजा खुला और इनकी बेगम ने मुझे आगाह किया कि चौधरी साहब की तबीयत अचानक ही खराब हो गई है। मुझे मालूम था कि चौधरी साहब की तबीयत क्यों खराब हो गई है। चनाचा मैं सर दाहें भरता अकेला ही थाने की तरफ चला गया। अकेला ही थाने की तरफ चल दिया। थाने तक तो मैं ठीक ठाक ही पहुंचा था, लेकिन थाने की इमारत पर नजर पड़ते ही मेरी हालत गैर हो गई। टांगे लरजने लगी और ठंडे पसीने छूटने लगे। खुदा जानता है कि मैं किस तरह थाने में दाखिल हुआ था। एक कांस्टेबल ने मुझे एसएचओ का कमरा दिखाया। मैं इस कमरे में यूं दाखिल हुआ जैसे 15-20 आदमी मुझे पीछे से धकेल रहे हों। एसएचओ ने गालबन एक नजर में ही मुझे पहचान लिया। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, उसने गुराते हुए कहा। चोरी करने वाले को तो मैं बख्शता ही नहीं हूं। मौला बख्श, जरा हाथ दिखाना, 2-4। इससे कबल कि मैं कुछ कहता, मौला बख्श ने मेरे बाल मुट्ठी में जकड़कर कई जोरदार हाथ मेरी गुद्दी पर रसीद कर दिए। जगह पहलवान की याद ताजा हो गई थी और मेरी निगाहों में नीले पीले से दायरे लहराने लगे। क्यों बे, चोरी, और वो भी हमारे इलाके में? मौला बख्श ने एक और हाथ जमाते हुए कहा। खुदा की कसम, मैं चोर नहीं हूं। मैं गिड़गिड़ाने लगा। मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। सब यही कहते हैं, थानेदार ने दांत पीसते हुए कहा। क्यों मौला बख्श, क्या ख्याल है? ये तो जनाब भिखारियों का ठेकेदार मालूम होता है। मौला बख्श ने बगौर मेरी तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, थानेदार ने मुस्कुरा कर कहा। तो हो जाए कुछ और हातर मदारत। जनाब मैं चोर नहीं हूं, मैंने एहतजाज किया। मैं तो वो हूं, वो जापानी वाला। जापानी वाला? थानेदार ने हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर शायद उससे मैं पूरी तरह याद आ गया। अच्छा अच्छा, तुम इसकी शिनाख्त के लिए आए हो, यही बात है ना? कैसा पहचाना मैंने तुम्हें? अरे साहब, मैं तो आदमी को पहली ही नजर में पहचान जाता हूँ। मैंने थूक निगल कर हमनवाई की। बैठ जाओ बैठ जाओ, उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तकरीबन कुर्सी पर गिर ही गया। चक्कर आ रहे थे बुरी तरह। हमने आदमी पकड़ लिया है, थानेदार बोला। वो जापानी तो नहीं, लेकिन इसके नकूश जापानियों जैसे हैं। वैसे भी वो तुम्हारे बयान करदा हुलिये पर पूरा उतरता है। मेरा ख्याल है जनाब कि आपसे गलती हो ही नहीं सकती, मैंने खुशआमदाना लहजे में कहा। शिनाख्त की क्या जरूरत है? हाँ, ये तो एक रस्मी कार्रवाई है। ये केस मेरे लिए बहुत अहम है। इसका हुलिया आपके सिवा कोई बयान नहीं कर सका। इससे शिनाख्त भी आप ही करेंगे। फिर वो मौला बख्श की तरफ मुड़ा। जाओ इसे लेकर आओ। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली। इस मुसीबत का मेरे पास कोई हल नहीं था। अब मेरी गवाही से न जाने किसकी शामत आने वाली थी। वो 2 कत्ल भी कर चुका है, थानेदार ने इंकशाफ किया। मैं मजीद दहल गया। किस मुसीबत में फंस गया। फिर मैंने सोच लिया कि इस शख्स को देखते ही इनकार कर दूंगा कि ये वो आदमी नहीं है। मैं बिला वजह किसी कातिल की दुश्मनी क्यों मोल लेता फिरूं। कुछ देर के बाद कदमों की आहट सुनाई दी और मैंने आंखें खोलकर देखा तो हैरान रह गया। वो शख्स मेरे बयान करदा हुलिये पर वाकई पूरा उतरता था। उसने कमरे में आते ही हूहार नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी से मुंह फेर लिया। मुझ में से नजरें चार करने की हिम्मत नहीं थी। क्यों, यही है ना वो शख्स? थानेदार ने इसकी तरफ इशारा करके दरियाफ्त किया।
نہیں جناب، یہ وہ شخص نہیں ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ کاش میں نے وہ بات زور سے کہی ہوتی۔ میرے بولنے کے فوراً بعد ہی تھانے دار نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، شناخت ہو گئی، اس نے بے حد خوش ہو کر کہا۔ مولا بخش، واپس لے جاؤ اسے اور گواہ رہنا کہ ہمارے گواہ نے اسے پہچان لیا ہے۔ لیکن جناب، میں نے تردید کرنا چاہی۔ بس خاموش رہو، تھانے دار نے مجھے ڈانٹ دیا۔ تم نے اسے پہچان لیا ہے اور اب تم منحرف نہیں ہو سکتے۔ اس اسنا میں مولا بخش اس بیچارے کو ہنکارتا ہوا باہر لے گیا۔ لیکن جناب، یہ وہ شخص نہیں ہے، میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ یاد رکھو، یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس کا ساتھی سمجھ لیا جائے۔ تھانے دار نے دھمکی دی۔ بس اب گھر جاؤ، آرام کرو۔ میں گھر لوٹ آیا، لیکن بے حد پریشان تھا۔ نہ جانے وہ اس بیچارے کا کیا حشر کریں گے۔ اس کے علاوہ اس بیچارے نے مجھ بیچارے کو جن نظروں سے دیکھا تھا، انہیں میں بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ نہیں تو اس کے متعلقین میرے پیچھے پڑ سکتے تھے۔ سوچتے سوچتے میرے دماغ کی رگیں کھچنے لگی، میں خوفزدہ تھا۔ اب نجات کی صورت یہی تھی کہ غائب ہونے والی دوا کے ذریعے ساری دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں، لیکن وہ دوا بھی تو تاحال ابھی نامکمل تھی۔ میں نے پھر اس دوا پر کام شروع کر دیا۔ اس بار میں نسبتاً زیادہ پر یقین تھا، لیکن اگلی ہی شام میں امتحان میں پڑ گیا۔ مجھے اپنے گھر کے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ مجھ سے ملنے والا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے پاس گاڑی ہو۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرا دم نکل گیا۔ وہ لوگ خطرناک دکھائی دیتے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کسی بڑی دشواری میں پڑنے والا ہوں۔ یہ سب اسی جھوٹ کا شخصانہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ تعداد میں 4 تھے اور ان میں سے نصف آدمی بھی میرے لیے بہت کافی تھا۔ پھر دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب یہی ایک صورت تھی کہ میں غائب ہونے والی دوا استعمال کر لوں۔ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ میرے گھر کو آسیب زدہ سمجھ کر بھاگ اٹھتے۔ میں نے دوا کی خوراک پی اور لائٹ آف کر دی۔ پھر میں دبے قدموں سے آگے بڑھا اور دروازے کو دھیرے دھیرے پراسرار انداز میں کھول دیا۔ میں معاملے کو پوری طرح آسیبی رنگ دینے کے موڈ میں تھا۔ پھر میں دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ احتیاطاً میں نے اپنے سائے کی طرف دیکھا، وہ غائب تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ میں بھی غائب ہوں۔ وہ چاروں اندر آ گئے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ پھر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن وہ چاروں مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں بوکھلا کر رہ گیا، میرے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ میں حیران تھا کہ وہ لوگ ایک غائب آدمی کو اس قدر نپے تلے انداز میں کیسے مار رہے ہیں۔ ارے پہلے اسے پوچھ تو لو، ان میں سے ایک بولا۔ روشنی ہوتے ہی مجھے پتا چلا کہ میں غائب نہیں ہو سکا تھا۔ اندھیرے میں سایہ نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں خود فریبی میں مبتلا ہوا تھا۔ غرض میں سوچتا رہا اور پٹتا رہا۔ انہوں نے مار مار کر میرا بھرکس نکال دیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ شور مچانا چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے واویلا شروع کر دیا۔ وہ دھمکیاں دیتے رہے، لیکن میں کہاں چپ ہونے والا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ میرے فہیم شور مچانے کے نتیجے میں چھوڑ کر نکل بھاگے، لیکن میں اس سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ دوسرے دن پھر پٹیوں میں جگڑا ہوا تھا۔ جب سے ان دواؤں کا چکر چلا تھا، میرا بدن عجیب عذاب میں مبتلا تھا، لیکن اب مجھے بھی ضد ہو چکی تھی کہ دعائے غیاب کے ذریعے اپنا اور قوم کا مستقبل سنوار کر رہوں گا۔ اب تو وہ دوا اور بھی اہم ہو گئی تھی، کیونکہ ایک جھوٹ کے نتیجے میں نہ جانے کتنے دشمن بنا چکا تھا۔ میں نے اس دوا پر پھر کام شروع کر دیا۔ اس دفعہ بہت زیادہ احتیاط برت رہا تھا، ہر چیز صحیح مقدار میں استعمال کر رہا تھا۔ اس دوران میں نے گھر کے دروازے پر تالا ڈال دیا تاکہ ڈسٹرب ہونے سے محفوظ رہوں۔ میں 4 دن تک مصروف رہا۔ دوا کی تیاری کے بعد اس کی آزمائش کا مرحلہ آ گیا۔ میں نے کھڑکی کے راستے باہر جا کر دروازے کا تالا کھولا اور اسے اندر سے بند کرتے ہوئے دواؤں کی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دوا کی ایک خوراک لی اور اپنے سائے پر نظریں جما دی۔ کچھ ہی دیر بعد میرا سایہ غائب ہو گیا۔ میں نے کئی بار بلب جلایا بجھایا، لیکن سایہ دکھائی نہ دیا۔ پھر میں نے گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ 10 منٹ گزرے، پھر آدھا گھنٹہ ہو گیا، لیکن میرا سایہ نمودار نہ ہوا، گویا میں نے دوا کی حامی دور کر دی تھی۔ مارے خوشی کے بے اختیار میرا جی تو چاہا کہ چیخ چیخ کر سب کو اس کارنامے کے بارے میں بتا دوں، مگر ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، پڑوس کا ایک بچہ دروازے پر کھڑا تھا۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا، لیکن پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ میں اس وقت غائب تھا، ایسی صورت میں دروازہ کھولتا تو بچہ ڈر جاتا، لیکن پھر سوچا تجربہ تو کر کے دیکھوں کہ کہیں آواز بھی تو غائب نہیں ہو جاتی۔ یہ سوچ کر میں نے بچے کو پکارا، کیا بات ہے بیٹے؟ ابو انکل آپ کا فون آیا ہے۔ ابو انکل آپ کا فون آیا ہے، بچے نے جواب دیا۔ مجھے شرارت سوچی۔ وہ بچہ محلے کے شریر ترین بچوں میں سے ایک تھا۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی بچہ اندر آ گیا۔ جلدی چلیے انکل، آپ کا فون آیا ہے، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ بچہ مجھے بیوقوف بنا رہا تھا۔ کسی واحد غیب سے کوئی کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ لیکن پھر بوکھلا کر رہ گیا۔ بچے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بیٹے کیا میں غائب نہیں ہوں؟ میں نے پوچھا۔ بچہ کھی کھی کر کے ہنسنے لگا۔ انکل ایسے کون غائب ہوتا ہے؟ آپ کو تو اللہ میاں ہی غائب کریں گے۔ جی تو چاہا کہ اس گستاخ کے ایک رپٹ رسید کر دوں،
لیکن فوراً ہی خود پر قابو پا لیا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ میں غائب نہیں ہو سکا تھا۔ اچھا بیٹے یہ بتاؤ، میں نے گلگیر ہو کر پوچھا، تمہیں میرا سایہ دکھائی دے رہا ہے؟ جی ہاں انکل، وہ رہا آپ کے پیچھے۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ دیوار سے ٹکرانا شروع کر دوں۔ مجھے کمرے کے دونوں بلب جلا کر چیک کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے صرف سامنے والا بلب جلایا تھا۔ چند لمحوں میں ذہنی حالت سنبھلی تو میں بچے کے ساتھ گھر سے نکل آیا۔ اس بچے کا گھر مجھے بے حد پسند تھا، کیونکہ وہاں نہ صرف ٹیلی فون تھا بلکہ ایک حسین اور طرح دار لڑکی بھی تھی۔ میں جب بھی کوئی ٹیلی فون ریسیو کرنے وہاں جاتا تھا اسے دیکھنے کی کوشش ضرور کرتا تھا۔ وہ میرے لیے ہمیشہ واحد غائب قسم کی کوئی چیز ثابت ہوتی۔ مدت سے میری خواہش تھی کہ اس کی رفاقت میسر آئے، لیکن آج تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ بچہ مجھے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر خود اندر چلا گیا۔ فون سن کر میں زندگی سے اور بیزار ہو گیا۔ وہ میرے قرض ہوا کا فون تھا۔ میں نے اسے کچھ دن کی مہلت طلب کی اور فون رکھ دیا۔ میں باہر نکلنے ہی والا تھا کہ بچہ ڈرائنگ روم میں واپس آ گیا۔ ابو انکل ابھی جائیے گا نہیں؟ باجی آپ سے سائنس کا ایک سوال پوچھنے آ رہی ہیں۔ میں خوشی سے سرشار ہو گیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب تو دوا کی ناکامی کا افسوس بھی زائل ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ متناز کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر میری سانسیں فی الفور بے ترتیب ہو گئیں۔ کمرے میں آ کر لڑکی نے ادھر ادھر دیکھا، اپنے بچے کو آواز دی، خالد خالد۔ کیا بات ہے باجی؟ بچہ اس کی آواز سن کر آ گیا۔ ابو بھائی کہاں چلے گئے؟ اس نے پوچھا۔ میرا غصے کی شدت سے برا حال ہو گیا۔ ابو ہی کیا کم تھا کہ بھائی کا تم چھلا بھی لگ گیا۔ پتا نہیں باجی، ابھی تو یہیں بیٹھے تھے، بچے نے جواب دیا۔ اب مجھے صحیح صورتحال کا احساس ہوا کہ میں غائب ہو چکا تھا۔ کیسی ستم ظریفی تھی کہ میں حسب خواہش تو غائب نہ ہو سکا، لیکن اب جبکہ میرا حاضر ہونا ضروری تھا میں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے پکار کر اپنی موجودگی کا احساس بھی نہیں دلا سکتا تھا، ورنہ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلتے۔ میں دانت بھیجے دم بہت کھڑا رہا۔ مجھے دوا پر غصہ آ رہا تھا، کہیں وہ کھڑکی کے راستے نہ بھاگ گئے ہوں۔ بچے نے کھلی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ ممکن ہے، لڑکی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، صورت ہی سے سنکی معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں اسے کیسی امید لگائے بیٹھا تھا اور وہ میرے بارے میں کیسی رائے ظاہر کر رہی تھی۔ پھر میں نے ان دونوں کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری۔ لڑکی کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی۔ میری دوسری چیخ سن کر وہ دونوں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھے۔ باہر نکلتے نکلتے دونوں ایک ساتھ دروازے سے ٹکرائے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ پھر میں چپکے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت میں بے حد خوش تھا۔ اس نامعلوم لڑکی کی حقیقت ہی کیا تھی؟ اب تو ساری دنیا میرے قدموں میں تھی۔ میں جو جی میں آئے کر سکتا تھا، مجھے بھلا کون روک سکتا تھا؟ اب سب سے پہلے مجھے گھر پہنچ کر یہ چیک کرنا تھا کہ میں کتنی دیر غائب رہتا ہوں، لیکن مجھے اپنے گھر کے گرد کچھ لوگ منڈلاتے نظر آئے۔ شاید وہ میرے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میرے لیے یہ بدلہ لینے کا ایک نادر موقع تھا۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے ان میں سے ایک کے سر پر دے مارا۔ وہ چیختا چلاتا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا، بھل بھل خون بہنے لگا تھا۔ ابھی وہ حیران ہی تھے کہ میں نے دوسرے شخص کو نشانہ بنا لیا۔ وہ اپنی کمر تھام کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ان کی چیخیں سن کر محلے والے جمع ہو گئے۔ مجھے یقین تھا کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ خبیث میرے گھر میں گھسنے کی ہمت نہیں کریں گے، لہٰذا میں اطمینان سے ٹہلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ راستے میں نے حلوائی کی دکان سے بے دھڑک مٹھائی کھائی، پھر تجربے کے طور پر اس کے گلے سے 10 کا ایک نوٹ بھی اڑا لیا۔ دکان پر ہنسا رش تھا اور حلوائی بہت مصروف تھا۔ نوٹ اٹھاتے ہوئے میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں کسی نازک موقع پر حاضر نہ ہو جاؤں، لیکن خوش قسمتی سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور شدید تکلیف کے ساتھ خون نکلنے کا احساس بھی ہوا۔ میں بھی تکلیف سے دوچار ہی تھا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک صاحب اپنے خونخوار کتے کی زنجیر تھامے نزدیک سے گزر رہے تھے۔ اچانک کتا بھڑک اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرایا اور مجھ پر چھپڑ پڑا۔ وہ میری پتلون کے پائنچے کو اپنے جبڑوں میں بھیج کر جھٹکے دے رہا تھا۔ اچانک ہی وہاں مچھلی بازار بن گیا۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری جو اس شور و گل میں دب کر رہ گئی۔ اس کتے کو کسی نادیدہ شے پر چپڑتے دیکھ کر لوگ بری طرح چیخنے لگے تھے۔ نامی ادھر آؤ! کتے کے مالک نے زنجیر تھام کر زور لگایا۔ اس جدوجہد میں میری پتلون کا پائنچا داغ مفارقت دے گیا۔ اب پتلون میرے پاس تھی اور پائنچا کتے کے منہ میں تھا۔ میرے جسم سے الگ ہوتے ہی وہ پائنچا سب کو نظر آنے لگا تھا۔ بھوت بھوت بھوت! بہت سے لوگ بیک آواز چلانے لگے۔ عجیب صورتحال تھی۔ وہ صاحب کتے کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور نامعقول کتا مجھ پر چھپڑنے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ میرے بدن پر لرزہ طاری تھا اور مارے خوف کے گھگی بن گئی تھی۔ ادھر لوگوں کا بھی برا حال تھا۔ ان کی دانست میں کوئی نوارت بھوت تھا۔ کسی کو یہ خیال تک نہ آیا کہ بھوت پتلون نہیں پہنتے۔ بہرحال میری نظروں کے سامنے اس وقت باولے پن میں استعمال ہونے والے 14 بڑے بڑے انجیکشن رقص کر رہے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ اپنی جان بچانے کا تھا۔ کتا غالباً خون کی بو پا کر مجھ پر لپکا تھا۔ کتے نے ایک بار پھر زنجیر چھڑا لی۔ اسے آزاد دیکھ کر میری حالت غیر ہو گئی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اپنا بچاؤ کرنا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر لپک کر حلوائی کی دکھائی پر پڑا ہوا کرچا اٹھا لیا۔ کرچے کو دیکھ کر لوگ اور بھی بوکھلا گئے۔ ہر طرف سے بھوت بھوت کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔
نامعقول، تم کیوں چلا رہے ہو؟ میں نے دھاڑ کر کہا، میں تو اس کتے سے اپنی ٹانگ بچا رہا ہوں۔ سنو سنو، بھوت بول رہا ہے، مجمع سے کوئی چیخا۔ مارو اسے، پتھر مارو، کسی نے مشورہ دیا۔ اب میں دو اطراف سے گر گیا تھا، ادھر وہ حبیس کتا میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، ادھر لوگوں نے سنگ زنی شروع کر دی تھی۔ کیس کے بعد شاید ہی کسی نے اتنے پتھر کھائے ہوں گے جو اس تھوڑی سی دیر میں نے کھائے تھے۔ بلاخر میں نے کرچھا لے کر بھاگنا شروع کر دیا، لیکن نہ تو کتے نے میرا پیچھا چھوڑا اور نہ ہی پتھر مارنے والوں نے ہار مانی۔ میری تو عقل ہی ہبت ہو کر رہ گئی تھی، میں غائب تھا، اس کے باوجود وہ لوگ میرے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ پھر بات میری سمجھ میں آ گئی، میں تو غائب تھا لیکن کرچھا تو دعائے غیاب سے محروم تھا، اور مصیبت یہ تھی کہ کتے کی وجہ سے میں کرچھے کو پھینک بھی نہیں سکتا تھا۔ کرچھا نہ پھینکنے کی صورت میں میرا حشر مجنوں سے زیادہ برا ہوتا۔ عجیب صورتحال تھی، بہتری اسی میں تھی کہ میں کرچھا تھامے دوڑتا ہی رہوں۔ گھر قریب آنے پر کرچھا پھینک کر گھر میں گھس جانے میں ہی میری عافیت تھی۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی، لیکن کرچھے کی رفتار بڑھتی محسوس کر کے لوگوں نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی۔ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا، کتے کا تو دور دور پتہ نہیں تھا، البتہ سنگ بکف جمے غفیر میرے تعاقب میں بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے کرچھے کو مجمع کی طرف اچھال دیا، لوگوں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ اب وہ کرچھے کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے، لیکن کوئی بھی اسے چھونے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جیسے تیسے چابی نکالی اور گھر کے دروازے پر لگا کر تالا کھول دیا۔ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجمع میں ایک عامل صاحب کا اضافہ ہو گیا تھا، شاید کسی نے بھوت کے متعلق اطلاع دے دی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر میں نے دوا کا توڑ استعمال کیا اور بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اپنا سایہ دے کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں ظاہر ہو چکا ہوں، لیکن میرا جوڑ تھکن اور تکلیف سے دکھ رہا تھا۔ بستر پر لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی، لوگوں کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، شاید وہ لوگ میرا پیچھا کرتے ہوئے گھر تک آ پہنچے تھے۔ بے اختیار جی چاہا کہ کھڑکی کے راستے فرار ہو جاؤں، لیکن بوقت یاد آیا کہ میں واحد حاضر ہوں۔ اس دوران میں دستک کی بجائے دروازہ دھڑ دھڑایا بجایا جانے لگا۔ اچھا بھائی، آ رہا ہوں، کیا دروازہ توڑ دو گے؟ میں نے جھلا کر کہا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے باہر ایک ہجوم تھا، عامل صاحب سب سے آگے تھے۔ وہ حبیس بھی پہلی صف میں تھا جس نے مجھ پر پہلا پتھر پھینکا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ ابو میاں، آپ کے گھر میں بھوت گھس گیا ہے، عامل صاحب نے کہا۔ بھوت؟ میرے گھر میں؟ بھائی، یہاں تو صرف میں ہی ہوں۔ میاں، وہ بھوت دکھائی نہیں دیتا، عامل صاحب بولے۔ اسے دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے، بصیرت۔ ہاں بھیا، بھوت تمہارے گھر میں گھسا ہے، نسیم صاحب بولے، جو میرے پڑوسی تھے۔ آپ کو یہ یقین کیوں ہے؟ میں نے جھلا کر پوچھا۔ کم بخت، میرے سامنے مجھے ہی بھوت کہہ رہے تھے۔ بھائی، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، نسیم صاحب بولے۔ آج میرے گھر کچھ مہمان آئے تھے، تم تو جانتے ہی ہو کہ میرا گھر کتنا چھوٹا ہے، تم اکیلے ہو، میں نے سوچا انہیں تمہارے ہاں ٹھہرا دوں۔ میں نے انہیں تمہارا گھر دکھایا، دروازے پر تالا تھا، میں نے دروازے پر چھوڑ کر تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ یہیں کھڑے تھے کہ ان پر پتھر برسنے لگے۔ اس وقت 2 مہمان تو اسپتال میں ہیں اور 2 گاؤں واپس بھاگ گئے۔ میرا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں۔ نصیب صاحب کے مہمانوں کو میں اپنا دشمن سمجھ بیٹھا تھا۔ بہرحال یہ اطمینان بھی ہوا کہ آئندہ ان کے مہمانوں کے عذاب سے محفوظ رہوں گا۔ بھائی، یہ گھر چھوڑ دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، کسی نے مجھے مشورہ دیا۔ ارے نہیں صاحب، میرے ساتھ بزرگوں کی دعائیں ہیں، وہ بھوت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، میں نے سینہ تان کر جواب دیا۔ جیسی تمہاری مرضی، نسیم صاحب نے کہا۔ ہم تو صرف تمہیں سمجھا ہی سکتے ہیں۔ لوگ واپس چلے گئے تو میں دروازہ بند کر کے اندر آیا۔ اچانک ہی مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا جس پر کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے گھر آ کر کپڑے نہیں بدلے تھے اور محلے والوں کے سامنے اسی پتلون میں چلا گیا تھا جس کا پائچہ کتے نے نوچ لیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس پتلون سے نجات حاصل کر لی، ہمیشہ کے لیے۔ اسے تیلی دکھا کر جلا ڈالا۔ ایک بات اچھی تھی کہ اب لوگ میرے آصف زدہ مکان سے دور ہی رہیں گے، یعنی میں اپنا کام سکون کے ساتھ کر سکوں گا۔ میں نے دوا پر مزید 2 دن کام کیا، دوا کی خامی دور ہو گئی، یعنی دوا استعمال کرنے کے بعد غائب ہونا یقینی تھا، لیکن مجھے حاضر ہونے کی حساسیت پر کنٹرول نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے باوجود میں اس دوا کی مدد سے بہت سے کام کر سکتا تھا۔ 2 دن بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ اس روز میں دوا استعمال کر کے غائب حالت میں مٹر گشت کر رہا تھا کہ شور و گل سنائی دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں بریف کیس لیے بھاگا چلا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی چور یا ڈاکو ہے۔ میں نے سوچا کہ اڑنگا لگا کر اسے گرا دوں، لیکن پھر میں نے اس کے ساتھ ہی جانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ میں نے بھی اس کے ساتھ دوڑ لگا دی۔ گلی ختم ہوتے ہی وہ شخص ایک کار کی طرف لپکا جو اس کی منتظر تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا تھا، پچھلی نشست کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بھاگنے والے نے بریف کیس گاڑی میں اچھالا، پھر پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی بیٹھنے کی کوشش کی لیکن گاڑی چل پڑی۔ میں دروازے کا ہینڈل تھام چکا تھا اور گاڑی شروع ہی سے تیز رفتاری سے بڑی تھی، اب میں دروازہ چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں حاضر غائب کا چکر بھول گیا اور بری طرح چیخنے لگا، لیکن ٹریفک کے شور میں مجھے خود اپنی ہی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں سڑک پر گھسٹ رہا تھا، میرے دونوں گھٹنے ادھڑ کر رہ گئے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں آج بچ نہیں سکوں گا، لیکن مجھے اس کے بعد بھی برا وقت دیکھنا تھا۔
اس لیے ایک سپیڈ بریکر کی وجہ سے گاڑی کی رفتار کم ہوئی۔ میں نے موقع غنیمت جان کر دروازے کا ہینڈل چھوڑ دیا اور سپیڈ بریکر کے قریب لمبا لیٹ گیا۔